अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 36। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 36 आयत नंबर 23 और 24 जारी। आयत नंबर 23 और 24 जारी। रुकू नंबर 3 मुफस्सिरीन के अक़वाल। रुकू नंबर 3 मुफस्सिरीन के अक़वाल। नाज़रीन सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम हुआ तो हमने तारुफ़ कुरान का मौजू शुरू किया, और इस मौजू में हम आगे बढ़ते बढ़ते हम पिछले मौजू नंबर 35 में यानी कि हिस्सा नंबर 35 में हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो कुरान को तदवीन करने की, कुरान को लिखने के, कुरान को किताबी शक्ल देने के लिए जो काविश, जो जिद्दोजहद की गई, जो कोशिशें की गई, और उसमें कितनी एहतियात बरती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि हर एक आयत पर 16 गवाह तलब किए, 16 सबूत तलब किए, जिनमें 7 हाफिज़ों की कमेटी बनाई गई थी, और उन हाफिज़ों के पास वो तहरीरी शक्ल में वो आयतें मौजूद थी और उनको हिफ्ज़ भी थी। फिर उसके बाद उस कमेटी से बाहर के शख्स के पास वो आयत तहरीरी शक्ल में मिले, वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्दीक कराई हुई, और यहाँ तक ही नहीं 2 गवाहों की मौजूदगी में। इस तरह 16 गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए कि कुरान पाक में उस आयत को शामिल किया जाता था, एक आयत की तस्दीक की जाती, उसकी जांच की जाती, तहकीक की जाती, और फिर कुरान में शामिल किया जाता। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे लिया है, अपनी ज़िम्मेदारी पर लिया है, और अपने महबूब बंदों को उसकी जिद्दोजहद में लगा दिया, और उसे मिन व अन आज तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मिन व अन बिल्कुल उसी तरह ज़र्रा बराबर भी तहरीफ नहीं हुई, तफरीक नहीं हुई, और हम तक कुरान मजीद पहुँचा है, बाकी है, और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा ईमान है, क़यामत तक बाकी रहेगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के ताल्लुक़ से बात हो गई। अब हम अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हर बार की तरह हम पहले उन 2 मौजू के ताल्लुक़ से जो आयतें हैं उनकी तिलावत करेंगे, और आज हमारे मौजू के ताल्लुक़ से वही 2 आयतें हैं 23 और 24 जिन सूरह बकरा की, उनकी पहले तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नासु वल्हिजारा उइद्दत लिलकाफ़िरीन। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो तुम इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ, और तुम्हें इख्तियार है कि तुम अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो। बस अगर तुमने ना किया और तुम हरगिज़ नहीं कर सकते, इसे सच्चा मानकर उस आग से बचो, इस कुरान को सच्चा मानकर उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई। तो पिछले इसमें हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के बारे में बात की कि उनके दौर में कुरान के लिए कुरान को किताबी शक्ल देने के लिए जो जिद्दोजहद कोशिश की गई। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, जो मुसलमानों की तारीख़ में एक अज़ीमुश्शान दौर था, जिसमें फतूहात के दरवाज़े खुल गए, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्मत के लिए एक आहनी दीवार है, एक लोहे की दीवार है। फिर उसके बाद
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات ہوتے رہی، علم میں ترقی ہوتے رہی، الگ الگ شہر بسائے گئے۔ اس کے بعد حضرت وقت تو گزرتا گیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مسئلہ آ گیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام دور دور تک پھیل گیا تھا۔ اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دور دور تک پھیل گیا تھا۔ عرب سے باہر کے ملکوں میں بھی اسلام پہنچ گیا تھا، عرب سے باہر کے ملکوں میں بھی اسلام پہنچ گیا تھا، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی اسلام پھیل رہا تھا، جیسے آذربائیجان، ارمینیا، مرکزی ایشیا جسے ہم سینٹرل ایشیا کہتے ہیں۔ تو اسی دور میں عراق کے مجاہدین کو اور شام کے مجاہدین کو تیار کیا جا رہا تھا۔ تو تیار کرنے میں طرز یہ ہوتا تھا کہ اس میں خلیفہ کو مداخلت کرنی پڑتی تھی، اس میں وقت کے خلیفہ کو مداخلت کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت اسلام تو پورے جزیرے عرب میں پھیل گیا تھا اور ہر نوجوان چاہتا تھا کہ وہ جہاد میں جائے، لیکن ساتھ ہی ہر ٹکڑی والے کی ایک خواہش ہوتی تھی، لیکن ساتھ ہی ہر ٹکڑی والی کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ ہماری ٹکڑی میں کم سے کم ایک صحابی رضی اللہ تعالی ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتے آتے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جس لشکر میں میرا صحابی ہوگا وہ لشکر فتح پائے گا، کہ ایک دور آئے گا کہ جس لشکر میں میرا صحابی ہوگا وہ لشکر فتح پائے گا۔ اس لیے ہر ٹکڑی کی خواہش ہوتی تھی کہ ہماری ٹکڑی میں کم سے کم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہو۔ تو ان سب کاموں کو منظم کرنے کا کام تو خلیفہ ہی کو کرنا پڑتا تھا، اور خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظام کر رہے تھے۔ تو اس میں شام کی ایک ٹکڑی میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی ایک ٹکڑی میں بھیج دیا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی ایک ٹکڑی میں بھیج دیا تھا، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی تھے، اور انہیں رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی بہت مانگ تھی، ان کی بڑی ڈیمانڈ تھی۔ یہ بڑے ہی عظمت والے مانے جاتے تھے، بڑے ہی اہمیت والے مانے جاتے تھے، ان کا ساتھ ہونا تو باعث شرف سمجھا جاتا تھا۔ اس میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جہاد چل رہا تھا، مغرب کی اذان چل رہی تھی، لوگوں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں، تو اس جماعت میں جو پڑھے لکھے تابعی رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ امامت کے لیے آگے بڑھے، لیکن امامت میں قرآن عجیب ہی انداز میں پڑھنے لگے، جس کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیا اور سمجھ لیا کہ یہ عربی کے ایک الگ لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو جائز تو ہے، لیکن اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہر علاقے والے اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پڑھتے رہیں گے، اور اسلام تو عرب سے عجم میں داخل ہو رہا ہے، تو عجم والے علاقوں میں بھی اسلام داخل ہو رہا ہے، تو آگے چل کر کے قرآن خلط ملط نہ ہو جائے، لہٰذا اس مسئلے پر ابھی قابو پا لینا ضروری ہے، ورنہ تو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جو یہود و نصارہ کو ان کی کتابوں پر پیش کرنا پڑا، لہٰذا فوراً ہی وہاں سے چل پڑے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اور یہ مسئلہ آگے چل کر بڑے بڑے مسائل کھڑے کرے گا، لہٰذا ابھی اس کا سد باب یعنی کہ ابھی اس کی قطعی ممانعت کرنی چاہیے، اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کتابی شکل میں آ گیا اور شروع میں یہ اجازت تھی کہ ہر قبیلے کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھ لے، تو مختلف لہجوں میں ہونے کی وجہ سے قرآن مجید بدل رہا تھا،
تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کتابی شکل میں آ گیا اور شروع میں یہ اجازت تھی کہ ہر قبیلے کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھ لے، تو مختلف لہجے میں ہونے کی وجہ سے، مختلف لہجوں میں ہونے کی وجہ سے قرآن مجید بدل رہا تھا، کوئی کسی طرح پڑھ رہا تھا، کوئی کسی طرح پڑھ رہا تھا۔ جیسے کہ پنجابی لوگ، مثال کے دی جاتی ہے کہ جیسے کہ پنجابی لوگ چاقو کو کاچو کہتے ہیں، جیسے کہ پنجابی لوگ مثال کے طور پر چاقو کو کاچو کہتے ہیں۔ اب اس کی تشویش ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا اور دارالاسلام کی وسعت بہت ہو گئی، تشویش یہ ہوئی کہ اگر اسی طرح لوگ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھتے رہیں گے تو خدشہ ہے کہ قرآن میں کچھ تبدیلی آ جائے۔ لہٰذا اس وقت یہ کام کیا گیا کہ ایک ہی رسم کتاب، رسم الخط یعنی کہ لکھنے کے طریقے میں قرآن مجید کے نسخے تیار کیے گئے۔ ایک ہی رسم الخط میں قرآن مجید کے نسخے تیار کیے گئے۔ عرب میں مختلف علاقوں اور قبیلوں کی بولیوں میں ویسے ہی فرق پائے جاتے تھے۔ عرب میں مختلف علاقوں اور قبیلوں کی بولیوں میں ویسے ہی فرق پائے جاتے تھے۔ جیسے کہ ہم اپنے علاقے سے نکل کے دوسرے ضلع میں جائے تو وہاں کی بولی میں ہمیں تھوڑا فرق نظر آتا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہم اپنے ریاست کے باہر جائے تو جیسے مہاراشٹر والا دلی جائے تو وہاں کی بولی میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ دلی والا مہاراشٹر آ جائے، کشمیر، پنجاب کہیں چلے جائے تو بولی میں فرق آتا ہے۔ بولی تو وہی ہندی ہوتی ہے لیکن فرق آتا ہے۔ ہاں، پاکستان والا اسلام آباد سے فیصل آباد چلے جائے تو بولی تو وہی اردو ہوتی ہے، پنجابی ہوتی ہے، لیکن لہجوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح عرب میں مختلف علاقوں اور قبیلوں کی بولیوں میں ویسے ہی فرق پائے جاتے تھے جیسے ہمارے ملک میں شہر کی بولی اور ضلع کی بولی میں فرق ہے۔ حالانکہ زبان سب کی وہی ایک عربی، اردو، پنجابی یا بنگالی وغیرہ ہے۔ قرآن مجید اگرچہ نازل عربی زبان میں ہوا تھا جو مکے میں قریش کے لوگ بولتے تھے، لیکن ابتدا اس امر کی اجازت دے دی گئی تھی کہ دوسرے علاقوں اور قبیلوں کے لوگ اپنے اپنے لہجے میں محاورے کے مطابق اسے پڑھ لیا کرے، کیونکہ اس طرح معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف عبارت یعنی کہ لکھی ہوئی چیز ان کے لیے ملائم ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ صرف عبارت ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ جب اسلام پھیلا اور عرب کے لوگوں نے اپنے ریگستان سے نکل کر دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کر لیا اور دوسری قوموں کے لوگ بھی دائرے اسلام میں آنے لگے اور بڑے پیمانے پر عرب و عجم کے اختلاط یعنی کہ میل ملاپ سے عربی زبان متاثر ہونے لگی، عربی زبان پر اثر انداز ہونے لگی، تو یہ اندیشہ ہونے لگا اگر اب بھی دوسرے لہجوں اور محاوروں کے مطابق قرآن پڑھنے کی اجازت باقی رہی تو اس سے طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ مثلاً یہ کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کو غیر مانوس طریقے پر کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنے گا اور یہ سمجھ کر اس سے لڑ پڑے گا کہ وہ دانستہ کلام الہی میں تحریف کر رہا ہے، یا یہ کہ لفظی اختلافات رفتہ رفتہ واقعی تحریفات کا دروازہ کھول دیں گے، یا یہ کہ عرب و عجم کے اختلاط میل ملاپ سے جن لوگوں کی زبان بگڑے گی وہ اپنی بگڑی ہوئی زبان کے مطابق قرآن میں تصرف کر کے اس کے حسن کلام کو بگاڑ دیں گے، اس کے کلام کی خوبصورتی کو خراب کر دیں گے۔ ان وجوہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے یہ طے کیا کہ تمام ممالک اسلامیہ میں صرف اس معیاری نسخے کا قرآن کی نقل شائع کی جائے، اس معیاری نسخے قرآن کی نقل شائع کی جائے، اس معیاری نسخے قرآن کی نقل شائع کی جائے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ضبط تحریر میں لایا گیا تھا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ضبط تحریر میں لایا گیا تھا، اور باقی تمام دوسرے لہجوں اور محاوروں پر لکھے ہوئے مصاحف کی اشاعت ممنوع قرار دی جائے، ان کی پروڈکشن روک دی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اسے یاد کر لے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت دائیں طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور بائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کمزور ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کو اور لہجے میں پڑھنے کی اجازت مل جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور واپس آئے تو کہا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور لہجے میں قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی ہے. لیکن پھر بھی حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کمزور ہے اور مانگ لیجئے. تو تیسری دفعہ میں اللہ تعالی نے کہا کہ ہم تمہیں 7 لہجوں کی اجازت دے دیتے ہیں اور ان 7 لہجوں میں سے کوئی بھی لہجے میں تم قرآن پڑھ لو، ثواب اتنا ہی ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھ سے درخواست کر رہے ہو تو ہر درخواست کے بدلے میں ایک دعا میں تمہاری قبول کروں گا، تو مانگو کیا مانگتے ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے. دوسری مرتبہ کی دعا کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ میری امت کو بخش دے یہی دعا مانگی، لیکن تیسری مرتبہ کے بدلے کچھ مانگے ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ پوچھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری مرتبہ کے بدلے کیوں نہیں مانگا آپ نے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا میں قیامت کے دن کے لیے بچا رکھتا ہوں، یہ دعا میں قیامت کے دن کے لیے بچا رکھتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری طرف امید بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہوگے تو اس وقت میں اس دعا کا استعمال کروں گا، تو اس وقت میں اس دعا کا استعمال کروں گا. فدا ہے امی و عبدی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلى آلی و اصحابی و انصاری و ازواجی و اہل بیتی و اشیائی. الحمدللہ. اب سمجھ لو، اب آگے بڑھتے ہیں کہ اب سمجھ لو کہ یہ لہجہ کیا ہے. ہم کافی دیر سے لہجے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایسے تو عام بات ہے. اب سمجھ لو کہ یہ لہجہ کیا ہے. یہ لہجہ عام زبان میں کہے تو ہم ٹون ہوتا ہے نا، ہمارے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، ٹون ہوتا ہے. جیسے کہ اعظم گڑھ والے ہر چیز کو کھینچ کر ہی بولیں گے، قلم کو قلمیا، روٹی کو روٹیا کہیں گے، لیکن جب لکھیں گے تو قلم ہی لکھیں گے تو روٹی ہی لکھیں گے، لیکن بولیں گے تو قلمیا روٹیا اس طرح کہیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے معاملے میں غلط فہمیاں رفع کرنے کے لیے اپنے عہد خلافت میں قرآن کریم کے 7 نسخے تیار کرائے تھے، اور ان 7 نسخوں میں تمام قراتوں کو اس طرح جمع فرمایا کہ قرآن کریم کی آیتوں پر نقطہ اور زیر و زبر نہیں لگائے گئے، تاکہ انہی مذکورہ قراتوں کے مطابق پڑھے جائے، تاکہ انہی مذکورہ قراتوں کے مطابق چاہے پڑھ سکے. اس طرح اکثر قراتیں اس رسم الخط میں سما گئی تھی، اور جو قراتیں رسم الخط میں نہ سما سکی ان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار فرمایا کہ ایک نسخہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات کے مطابق لکھا اور دوسری قرات کے مطابق. امت نے ان نسخوں میں جمع شدہ قراتوں کو یاد رکھنے کا اس قدر اہتمام کیا کہ علم قرات ایک مستقل فن بن گیا، اور سینکڑوں علماء، قراء اور حفاظ نے اس کی حفاظت میں اپنی عمریں خرچ کر دی. اس علم کی حفاظت میں اپنی عمریں سینکڑوں علماء، قراء و حفاظ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمریں خرچ کر دی. جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے 7 نسخے مختلف خطوں میں بھیجے تو ان کے ساتھ ایسے قاریوں کو بھی بھیجا جو ان کی تلاوت سکھا سکے. چنانچہ یہ قاری حضرات جب مختلف علاقوں میں پہنچے تو انہوں نے اپنی قراتوں کے مطابق لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی اور مختلف قراتیں لوگوں میں پھیل گئی. اس موقع پر بعض حضرات نے ان مختلف قراتوں کو یاد کرنے اور دوسروں کو سکھانے ہی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی، اور اسی طرح علم قرات کی بنیاد پڑ گئی. ہر خطے کے لوگ اس علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے ائمہ قرات سے رجوع کرنے لگے. کسی نے صرف ایک قرات یاد کی، کسی نے 2، کسی نے 3 اور کسی نے 7 کی 7 یاد کی، اور کسی نے اس سے
اس سلسلے میں ایک اصولی ضابطہ پوری امت میں مسلم تھا کہ اور ہر جگہ اس کے مطابق عمل ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ صرف وہ قرات قرآن ہونے کی حیثیت سے قبول کی جائیں گی جس میں 3 شرائط پائی جائیں گی۔ اس سلسلے میں ایک اصولی ضابطہ پوری امت میں مسلم تھا اور ہر جگہ اس کے مطابق عمل ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ صرف وہ قرات قرآن ہونے کی حیثیت سے قبول کی جائیں گی جس میں 3 شرائط پائی جاتی ہو، یعنی کہ مصحف عثمانی کے رسم الخط میں اس کی گنجائش ہو، عربی زبان کے قواعد کے مطابق ہو، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، اور ائمہ قرات میں مشہور ہو۔ جس قرات میں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو اسے قرآن کا جز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو ابھی معتبر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو یا اس کے مختلف اجزاء کو اپنے پاس قلم بند کر کے چھوڑا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سالم بن مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید بن اسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہم و اجمعین کے ناموں کی تصریح ملتی ہے، اور لوگوں کو عام اجازت دے دی گئی کہ جو چاہے اس کی نقل کرے اور جو چاہے اس سے مقابلہ کرے اپنے نسخ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصحیح کر لے۔ ایک بہت بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامی کے ساتھ جمعہ کے خطبے میں کچھ امام حضرات جوش میں کہتے ہیں کہ جامع قرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے لوگوں کو مغالطہ بھی ہوا اور ساتھ ہی ساتھ دشمنوں نے فساد پھیلانے کے لیے مطلب نکالا، جس کے تعلق سے ہماری پہلی بھی بات ہو چکی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو جمع ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک کا فاصلہ 15 سال کا تو ہو چکا، تو گویا کہ قرآن مرتب ہی ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 برس بعد۔ پھر اس پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر جو سماعی فتنہ اٹھا تھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تنازع شخصیت بنا کر رکھ دیا۔ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ایسی کوئی بھی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ایسی کوئی بھی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تو عشر مبشرہ میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ فتنہ اٹھا ان کی شخصیت کو لے کر، جسے فتنۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بدنام کیا گیا۔ لہٰذا یہ کہا جانے لگا کہ مصحف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو یہ ہے وہ حماقت جو ہم مسلمانوں سے ہوئی ہے، جس کی ایک وجہ ہمارے کچھ امام صاحب جمعہ کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جامع قرآن کا نام لگانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جان لو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ جامع قرآن یا جامع آیت القرآن نہیں ہے۔ ایک آسان سی بات ہے جس کو جان لو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جامع قرآن یا جامع آیت القرآن نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس قرآن کی ترقی کے لیے، اشاعت کے لیے کافی کاوشیں جد و جہد کی ہے، لیکن ان کا جان لو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جامع قرآن بھی نہیں ہے، نہ ہی جامع آیت القرآن ہے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جامع امت ہے۔ جامع امت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان جامع امت رسم و عہد، یعنی کہ پوری امت کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پوری امت کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سمجھ لے کہ یہ رسم الخط ہے جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو جمع کیا اور اس کے نسخے تیار کرائے، 7 نسخے تیار کرائے، ایک اپنے پاس رکھا
رکھا مدینہ منورہ میں، پھر ایک نسخہ مکہ مکرمہ میں، ایک دمشق میں، ایک کوفہ میں، ایک یمن میں، اور ایک بحرین میں، ایک بصرہ میں۔ اب پھر نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مرتب ہو چکا، مدون ہو چکا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا بلکہ سینوں میں محفوظ تھا۔ اس کے بعد دور خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرآن کتابی شکل میں لایا گیا، اور اس کے لیے بحث ہوئی کہ نام کیا رکھا جائے۔ اس لیے قرآن کے کئی نام تجویز ہوئے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل حبشہ سے استشہاد، طلب شہادت، گواہی چاہنا، شہادت طلب کرنا کرتے ہوئے مصحف نام رکھا، یعنی کہ قرآن مصحف بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لیکن مصحف کی قرأت مختلف لہجوں میں ہو رہی تھی، یہاں تک تو تدوین کا کام ہو گیا، کتابی شکل میں آ گیا، لیکن اس وقت مختلف لہجوں میں قرأت ہو رہی تھی، اس لیے لکھنے لکھانے میں بھی فرق آنے لگا۔ اس تشویش کو دور کیا اپنے عہد خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پوری امت کو ایک رسم الخط پر جمع کرایا، اور باقی نسخوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضائع کر دیا۔ تو سمجھ لو کہ پوری امت کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مصحف یعنی وہ کتاب جس میں رسالے اور صحیفے جمع ہو۔ مصحف یعنی وہ کتاب جس میں رسالے اور صحیفے جمع ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 25 برس بعد ہوئی، اور ان 25 سالوں یعنی کہ 1/4 صدی میں سارے مراحل طے ہو گئے۔ تو آج پوری دنیا مانتی ہے کہ آج جو قرآن مسلمانوں کے پاس موجود ہے، یہ ہے وہی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا۔ اور یہ دوسری بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ اللہ کے کلام کی صورت میں پہنچایا تھا، اور یہ ہے قرآن، اور یہ وہی قرآن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانے میں چونکہ کاغذ کم اویلیبل تھا، زیادہ نہیں ملتا تھا، اس لیے قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں، چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے جاتے تھے، لیکن کاغذ اس وقت کم یاب تھا، زیادہ نہیں ملتا تھا، زیادہ اویلیبل نہیں تھا، دستیاب نہیں تھا۔ اسی طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا نسخہ وہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ اسی طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا وہ نسخہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی یادداشت کے لیے آیت قرآنی اپنے پاس لکھتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کی ابتدائی زمانے سے جاری تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے بھی ایک واقعہ زبردست جو ہمیں یاد ہے، بہت ہی پیارا واقعہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کے بہن اور بہنوئی کے ایک صحیفے آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی، جس کو اللہ نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بھی بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھوائے ہوئے صحیفے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں آپ کے پاس رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منتقل کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قراتوں کے اختلاف کے خطرے کا احساس پہلے ہی کر چکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قراتوں کے اختلاف کے خطرے کا احساس پہلے ہی کر چکے تھے۔ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ خود مدینہ طیبہ میں ایسے واقعات پیش آئے کہ قرآن کریم کے ایک معلم نے دوسری قرات کے مطابق قرآن پڑھایا، اور دوسرے معلم نے اس سے دوسری قرات کے مطابق، اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگرد کے باہم جب ملتے تو ان میں اختلاف ہوتا، اور بعض مرتبہ یہ اختلاف اساتذہ تک پہنچ جاتا اور وہ یہ بھی ایک دوسرے کی قرات کو غلط قرار دیتے۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خطرے کی طرف توجہ کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ فرمائیں کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ میری قرات تمہاری قرات سے بہتر ہے، اور یہ بات کفر کی حد تک پہنچا سکتی ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دے تاکہ کوئی اختلاف اور افتراق باقی نہ رہے، کوئی جدائی، کوئی اختلاف پیش ہی نہ آئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند فرما کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کی تائید کی۔ چنانچہ اس فیصلے کی تائید کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا کہ فرمایا کہ تم لوگ مدینہ طیبہ میں قریب ہوتے ہوئے قرآن کریم کی قراتوں کے بارے میں ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہو، اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہے وہ لوگ تو اور بھی زیادہ تکذیب اور اختلاف کرتے ہوگے، لہٰذا تمام لوگ مل کر قرآن کریم کا ایسا نسخہ تیار کرے جو سب کے لیے واجب الاقتداء ہو، جس کی پیروی ضروری ہو۔ اس غرض کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہے وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو تو اس کام پر معمور کیا گیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر کے کئی ایسے مصاحف تیار کرے جن میں صورتیں بھی مرتب ہو۔ ان 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، باقی تینوں حضرات قریشی تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے اور باقی تینوں قریشی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے، یعنی قریشی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کام انہی 4 حضرات ہی کے سپرد کر دیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا گیا تھا۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انجام دیے، جس میں سب سے پہلا کام ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا ان میں صورتیں مرتب نہیں تھی بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔
دوسرا کام یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں سما جائے، اس لیے ان پر نقطے نہ لگائے گئے اور نہ حرکات زیر زبر پیش، تاکہ اس سے تمام متواتر قراتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ مثلا نن شیروہا لکھا ہے، اسے نن شیزوہا دونوں طرح پڑھا جا سکے، کیونکہ یہ دونوں قراتیں درست ہے۔ اب تیسرا کام اس میں یہ ہوا کہ اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کے اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا ہو، صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی ایک سے زائد نقلیں تیار کی۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی ایک سے زائد نقلیں تیار کی۔ اور چوتھا کام، مذکورہ بالا کام کرنے کے لیے ان حضرات نے بنیادی طور پر انہی صحیفوں کو سامنے رکھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رکھے گئے، لیکن اس کے ساتھ مزید احتیاط کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا گیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی جو متفق تحریریں مختلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی، انہیں وہ دوبارہ طلب کیا گیا اور ان کے ساتھ از سر نو مقابلہ کر کے یہ نسخے تیار کیے گئے۔ قرآن کریم کے یہ متعدد نسخے کرانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام نسخے نظر آتش فرما دیے جو مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، تاکہ رسم الخط مسلمہ قراتوں کے اجتماع اور صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف کو یکساں ہو جائے اور ان میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ بالا کارنامے کے بعد امت کا اس پر اجماع ہو گیا کہ قرآن کریم کو رسم الخط عثمانی کے خلاف کسی اور طریقے سے لکھنا جائز نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد تمام مصاحف اسی طریقے کے مطابق لکھے گئے ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے مصاحف عثمانی کے نقول تیار کر کے قرآن کریم کے وسیع پیمانے پر اشاعت کی، لیکن چونکہ اس وقت اسلام عرب سے بڑھتے بڑھتے عجم تک پہنچ گیا، لیکن ابھی تک قرآن کریم کے نسخے چونکہ نقطوں اور زیر زبر پیش سے خالی تھے، اس لیے اہل عجم کو ان کی تلاوت میں دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ جب اسلام عجمی ممالک میں اور زیادہ پھیلا تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس میں نقطوں اور حرکات کا اضافہ کیا جائے تاکہ تمام لوگ آسانی سے اس کی تلاوت کر سکے، اور اس مقصد کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے جن کی متفرق تاریخ درج ذیل ہے، جو ہم اگلے حصہ نمبر 37 میں جس کے تعلق سے گفتگو کریں گے اسے تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو ناظرین سامعین، اس حصے میں ہم نے یہ بات ان حصے اور پہلے حصوں سے ہمیں بات کافی وضاحت سے سمجھ میں آ گئی کہ قرآن جو جمع کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جمع نہیں کیا، اور نہ ہی حضرت عمر یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جمع کیا ہے، اور یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمع نہیں کیا، اس قرآن کو جمع کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اپنی ذمہ داری لی ہے اس پر، اسے قیامت تک اس کی حفاظت کرنے کی۔ اور ساتھ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہے، بہترین صحابی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی لقب دیے ہیں، جنہیں غنی کا بھی لقب دیا گیا ہے۔ اس امت کے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی کارکردگی ہے، کئی کار خیر فرمائے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان موضوعات میں ہم نے صاف ظاہر کر دیا، صاف واضح کر دیا کہ وہ بھی قرآن کو جمع کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام لیا ہے کہ ایک رسم الخط پر امت کو جمع کرنے والی شخصیت ایک رسم الخط
پر امت کو جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے، تمام صحابہ کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی مہم کو دنیا تک پہنچانے والوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی مہم کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن بہت ہی جامع ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، پوری امت تک پہنچانا، پوری دنیا تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کہیں یہ ہماری پکڑ کا باعث نہ بنے، بلکہ یہ ہماری نجات کا سبب بنے، یہ ہماری نجات کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے مستفید و مستفیض فرمائے، فیض یاب فرمائے، آراستہ فرمائے، قرآن کی دولت سے، قرآن کے خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلے موضوع ہوگا ہمارا کہ قرآن پاک میں نقطے اور اعراب کس نے لگائے۔ اس طرح تعارف قرآن کا سفر ہمارا جاری رہے گا۔ اس کے بعد ہم حقوق قرآن پہ بات کریں گے کہ قرآن کے ہم پر کیا کیا حقوق ہے اور ہم ان کو کیسے پورا کریں۔ اس طرف کافی غفلت بڑھتی جاتی ہے، اس تعلق سے پوری طرح تفصیل سے بات نہیں کی جاتی۔ انشاءاللہ الرحمن اس تعلق سے بھی بات کی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد فضائل قرآن اور پھر قرآن کے سفر کو آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، سامعین، قرآن کی دولت جہاں کہیں سے ملے اسے سمیٹ لو اور پوری دنیا تک پہنچاؤ۔ کوئی پچھلی امتیں برباد ہوئی تو اس قرآن کو چھپانے کی وجہ سے ہوئی، اس قرآن کی دوری کی وجہ سے ہوئی۔ آج ہم مسلمان بھی جو برباد ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں تو قرآن سے دوری کی وجہ سے، قرآن کے حکموں کو پیچھے رکھنے کی وجہ سے کہ ہم تو آج حالت یہاں پہنچ گئی کہ قرآن کے احکام کو ہم ٹھیک سے جانتے نہیں۔ اس بارے میں بھی ہم آگے گفتگو کریں گے، اس بارے میں بھی مفسرین کے اقوال نقل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔